Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shaukat Ahmed Khan, teacher at BHSS Haril. Dear students, I am teaching sociology in class 11th. Hope you all would be fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dear students, अब जानते हो कि हमने अब तक बेसिक कंसेप्ट से एक कंसेप्ट सोशल ग्रुप था वो पढ़ा, उसके बाद दूसरा था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल कंट्रोल. डियर स्टूडेंट्स, इस सोशल कंट्रोल में हमारे आज 4 सब टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने मतलूब हैं. तो पहला है कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, उसके बाद है फंक्शंस ऑफ सोशल कंट्रोल, और फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल एंड एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन. अगर हर कोई अपनी मनमानी करेगा सोसाइटी में, हर कोई इंडिविजुअल अपनी मनमानी करेगा या अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, तो क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर सोसाइटी में हर कोई अपनी मनमानी करना चाहेगा या मनमानी करेगा, तो एक सोसाइटी में एक कन्फ्यूजन सा पैदा होगा. वह इस तरह से, जो आजकल जो एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर मेरिट के बुनियाद पर लोगों को अपना स्टेटस मिलता है, अपनी पोजीशन मिलती है. सबसे पहले वो चीज़ ख़त्म होगी. जिसके पास अब ताकत होगी वही आगे जाएगा, और जो कमज़ोर होगा वो नीचे दब के रहेगा. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सोसाइटी में कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जिनसे लोग कंट्रोल में रहते हैं और वो हर किसी को फिर बराबर समझते हैं, तो उसी चीज़ को हम असल में सोशल कंट्रोल कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है सोशल कंट्रोल का, ये कंसेप्ट सबसे पहले E.R. रॉस ने दिया है. उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम ही सोशल कंट्रोल है, 1901 ईस्वी में ये टर्म यूज़ की. वो कहते हैं कि सोशल कंट्रोल is a system of devices whereby society brings its members in conformity with the accepted standards of behavior. यानी सोशल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है उन डिवाइसेस का जिससे सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे के सिमिलर बनाए जाते हैं. मतलब ये सोशल कंट्रोल जो है, it refers to the various means used by the society to bring its unruly members back into line. For example, अगर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो माइट इज राइट वाली पॉलिसी को अपना रहे हैं या अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, तो वो अनरूली हुए, तो वो बागी हुए, कानून न मानने वाले हुए. सोशल कंट्रोल क्या होता है? सोशल कंट्रोल एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए से हम उन मेंबर्स को वापस अपने दायरे में लाते हैं या सोसाइटी के उस दायरे में लाते हैं जिस दायरे के अंदर सोसाइटी काम करती है. डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनलिस्ट्स वो कहते हैं कि इट इज़ अ फोर्स यूज्ड टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. यानी ये वो फोर्स है या ये वो ताकत है जिससे हम सोसाइटी में इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो, उनके बिहेवियर आप समझते हो, उठना बैठना बात करना, तरीका, जीने का तरीका या लोगों के साथ पेश आने का तरीका, उसको हम बिहेवियर कहते हैं. उस बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है. ये सोशल कंट्रोल या ये जो सोशल कंट्रोल फोर्स है, वो फोर्स इस सोसाइटी के इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम देता है या इसको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल,
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ اپنی گاڑی میں کہیں بازار جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لائٹس ہوتی ہے، سگنل لائٹس ہوتی ہے، یا کہیں پہ لکھا ہوتا ہے نو پارکنگ لکھا ہوتا ہے، یا کہیں پہ اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہو تو وہاں پہ ایک قانون ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی او پی ڈی ٹکٹ اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لائن میں رہنا ہے ایٹسیٹرا. دیز آر دا تھنگس. ان چیزوں کو، یا اگر کوئی جائے گا، اگر کوئی ان چیزوں کے خلاف جائے گا، یعنی ان چیزوں کے مطابق نہ جائے گا، تو اس کے لیے قانون بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے لیے فلانی یہ پنشمنٹ ہے یا وہ پنشمنٹ ہے. تو اس پنشمنٹ کے ڈر سے وہ برابر ان قواعد اور قوانین کو فالو کرتا ہے. تو اس چیز کو ہم سوشل کنٹرول کہتے ہیں. تو اب میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں سے پھر سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا. کیا سمجھتے ہو آپ اب سوشل کنٹرول ایک سوسائٹی میں ضروری ہے یا نہیں؟ اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ سوشل کنٹرول ایک بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے، بیکاز اٹ ریگولیٹس دا بیہیویئر. جیسے میں نے کہا اٹ ریگولیٹس دا بیہیویئر آف دا گروپس اور انڈیویجولز. اٹ مینس کہ اسی کی وجہ سے، یعنی اس کے بہت سارے فوائد ہیں یا اس کے بہت سارے مقاصد ہیں سوشل کنٹرول کے. اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان فنکشنز کو یا ان پرپزز کو سمجھنے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیے. اب ہمارا دوسرا سب ٹاپک ہے فنکشنز آف سوشل کنٹرول. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فنکشنز آف سوشل کنٹرول، یا ہم کہیں گے پرپز آف سوشل کنٹرول. کیا مقصد ہے سوشل کنٹرول کا، یا اس کی کیا فنکشن ہے، یہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلی فنکشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اسموتھ فنکشننگ آف سوسائٹی. اس سوشل کنٹرول سے ہی سوسائٹی اسموتھلی فنکشن کرتی ہے. اسموتھلی مینز، فار ایگزامپل، ایک سوسائٹی میں جب ہر کسی بندے کو یا ہر کسی انڈیویجول کو، جسے ہم کہتے ہیں، ہر کسی انڈیویجول کو جب یہ پتہ ہوگا کہ مجھے کچھ قوانین کے مطابق چلنا ہے، میں ان قوانین کی حدوں کو پار نہیں کر سکتا ہوں، تبھی ایک سوسائٹی یا کوئی ہر دوسرا انڈیویجول یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس سوسائٹی میں محفوظ ہوں، میں اس سوسائٹی میں سیکیور ہوں. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی پراپرٹی کو، جو اس کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو بھی سیکیور سمجھتا ہے، محفوظ سمجھتا ہے. تو یہ پہلی امپورٹنٹ فنکشن ہے سوشل کنٹرول کی، کہ اس کی وجہ سے سوسائٹی اسموتھلی فنکشن کرتی ہے، ان کو کسی کا بھی ڈر نہیں رہتا ہے. دوسرا ہے ایکویلیبرم اینڈ اسٹیبلٹی. دوز ہو ڈیزرو گیٹ اٹ. آئی مین ٹو سے، جن کو جو حق ہوتا ہے ان کو وہ ملتا ہے. کس سے؟ اس سوشل کنٹرول سے. کوئی کسی کی چیز چھین ہی نہیں سکتا ہے. مطلب اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اپنی سوسائٹی میں، تو سب سے پہلے آپ کو اس دوسرے انسان کی، جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اسے مانگنی پڑتی ہے. پھر اگر وہ دے اس کی مرضی کے مطابق آپ اس کو لے سکتے ہو، چھین نہیں سکتے. تو یہ سوشل کنٹرول ہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایکویلیبرم، ایک برابری کا ماحول قائم کرتا ہے. اس کے بعد ہے پراپر سوشلائزیشن. فار ایگزامپل، سوسائٹی میں، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے وہ جو ٹائپس آف سوشل کنٹرول ہیں، لیکن سوسائٹی میں کچھ اپنے نارمز ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں. مطلب ان کا کسٹم ہوتا ہے، ان کا ٹریڈیشن، یا ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں. تو سوسائٹی میں ایک لوگوں کی ایک اوپینین ہوتی ہے کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہوتا ہے، وہ کام اس طرح سے کرنا ہوتا ہے. تو انہی کا قوانین کو جب ایک سوسائٹی فالو کرتی ہے، پھر اس میں ایک انڈیویجول جب نئے انڈیویجول جنم لیتا ہے، تو اس انڈیویجول کا کیا ہوتا ہے، وہ انڈیویجول پراپرلی اس میں سوشلائز ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان قوانین کے مطابق سیکھ جاتا ہے. تو ایک سوشلائزیشن ایک انڈیویجول میں ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کنٹینیوٹی آف سوشل گروپ. یعنی اگر یہاں کی ایک سوسائٹی ہے، ہندوستان کی ایک دوسری، فار ایگزامپل ہندوستان میں یا کہیں اور کسی جگہ پہ ایک دوسری سوسائٹی ہے، تو یہ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس سوسائٹی کے قوانین جانتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو گرو کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس سوسائٹی میں لوگ اپنے دائرے میں، یا میں یہ کہوں کہ اس دائرے کو اگر وہ چھوڑ کر دوسری سوسائٹی میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی ایڈجسٹمنٹ ہی وہاں پہ نہیں ہوتی ہے.
تو پھر جب انہیں اپنی ہی سوسائٹی کے نارمز یا ٹریڈیشنز ٹھیک لگتے ہیں تو اسی سوسائٹی میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے جب وہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس سے یہ سوشل گروپس کنٹینیو کرتے ہیں یا وہ برابر وہیں پہ رہتے ہیں, تو ایک گروپ وہاں پہ قائم رہتا ہے. یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس میرے کہنے کا مطلب. تو یہ تھے فنکشنز آف سوسائٹی فنکشنز آف سوشل کنٹرول. تو یہ اس سوشل کنٹرول کے ہی مادھیم سے, سوشل کنٹرول کے ہی مدد سے سوسائٹی میں ایک سموتھنیس یا سموتھ فنکشننگ ہوتی ہے, ایکویلیبریم ہوتا ہے, اور ایک ہر کسی انڈیویجول کی پراپر سوشلائزیشن ہوتی ہے, اور جو گروپس ہوتے ہیں سوشل گروپس جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیے ہیں, سوشل گروپس کن کو ہم کہتے ہیں, ان کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹائپس آف سوشل کنٹرول. یعنی سوشل کنٹرول کون کس طرح سے یہ سوشل کنٹرول ایک سوسائٹی میں امپوز ہوتا ہے. سب سے پہلا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کنٹرول. ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ, اگر آپ اس کی لٹرل میننگ بھی سمجھو کہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے, انڈائریکٹ کیا ہوتا ہے, وہ اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, یا ہم اس طرح سے بھی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. ڈائریکٹ کنٹرول از دیٹ وچ از exercised by primary groups like family, peer groups, friends یا elders etc. جو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پرائمری گروپس کیا ہوتے ہیں. اگر جب کوئی کنٹرول ایک انڈیویجول پہ یا کسی بھی انڈیویجول پہ جب ایک کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے پرائمری گروپس, یعنی اس کی فیملی کا کنٹرول ہوتا ہے یا اپنے بڑوں کا یہ کنٹرول ہوتا ہے, تو اس سے بھی سوسائٹی کنٹرول میں رہتی ہے. یعنی جب انڈیویجولز کنٹرول میں رہیں تو سوسائٹی کنٹرول میں ہے. تو ایک انڈیویجول پہ سب سے پہلے اس کی فیملی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل وہ اس کی جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے, کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے, تو سوسائٹی دو چیزیں ہو سکتی, یا سوسائٹی سے کہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو تو اس سے اس کی تعریفیں ہوں گی, اس کی پریس ہوگی, اور یا اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا تو سوسائٹی یا اس کے جو اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کے جو ایلڈرس ہوتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس بیہیویئر کو اس صحیح طریقوں پر یا صحیح قوانین کے مطابق رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. دوسرا تھا انڈائریکٹ کنٹرول. انڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے جب سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں, مطلب ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, کسٹم ہو یا کوئی انسٹیٹیوشن ہو جس میں وہ پڑھتا ہو, جس میں وہ کام کرتا ہو, وہ بھی اس کو اپنی قوانین کے مطابق ایک کنٹرول میں رکھتا ہے ایک انڈیویجول کو. تو اس طرح سے ایک انڈیویجول پہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی کنٹرول ہوتا ہے. ڈائریکٹلی ہوتا ہے اپنے پرائمری گروپس کے مادھیم سے, اور دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری گروپس کے ذریعے سے انڈائریکٹلی اس پہ کنٹرول ہوتا ہے. تو چونکہ گھر جانا ہی ہوتا ہے انسان کو, تو اس لیے گھر کے قوانین لازمی ماننے پڑتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہوا ڈائریکٹ کنٹرول. اور پھر اسے کسی انسٹیٹیوشن میں کام ہر حال میں کرنا ہے تو وہاں پہ وہ اس انسٹیٹیوشن کو چھوڑ بھی سکتا ہے یا اس گروپ کو چھوڑ بھی سکتا ہے, لیکن اس میں رہنے کے لیے, چونکہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان گروپس میں رہنے کے لیے, کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرنے کی یا کسی جگہ پہ نوکری کرنے کی, تو اس کو وہاں پہ وہ قوانین ماننے ہی پڑتے ہیں. اس طرح سے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی ایک انڈیویجول کنٹرول میں رہتا ہے. تو یہ پہلی قسم ہے کس کی, اس سوشل کنٹرول کی. دوسرا ہے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کنٹرول. پازیٹیو ہوتا ہے کہ اب ہم پازیٹیولی بچے کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں, ایک انڈیویجول کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں, اور نیگیٹیولی بھی. پازیٹیولی یعنی اگر ہم اس کے کام کو سراہیں, اس کے کام کی تعریف کریں, اسے انعامات سے نوازیں, اس کو شہرت ملے, عزت ملے, تو اگر ہم یہ چیزیں ایک انڈیویجول کو اس کام پہ جو اس لائق ہو اس کام پہ دیں, مطلب اس کی تعریف کریں, اس کو انعام دیں, تو اس سے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے پر مجبور اور زیادہ سے زیادہ قوانین کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی یہاں میں یہ کہوں کہ اگر سوسائٹی کے کچھ قوانین ہیں, اگر ایک انسان انہی قوانین کے مطابق اپنے کام کرتا ہے تو اس کو انعام دیا جائے, یا اس کی تعریفیں ہوتی ہیں, یا اس کو شہرت ملتی ہے, یا ایون عزت بھی ملے, تو وہ زیادہ سے زیادہ ایسے ان قوانین کے مطابق ہی کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا وہ کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے نیگیٹو. اگر کسی نے کوئی کام کیا جو قوانین کے مطابق نہ ہو, تو اس کی کرٹیسزم ہوتی ہے, یا اسے پنشمنٹ دی جاتی ہے, یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے, تو یا جیسے ہم کہتے ہیں اس کی شیم ہو. تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کو پھر سے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. اسے پتہ ہو, اسے ان چیزوں کا کرٹیسزم کا ڈر ہو, پنشمنٹ کا ڈر ہو, ان چیزوں کو دماغ میں رکھ کر وہ ان قوانین کو فالو کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اس طرح سے یہ بھی ایک کنٹرول, اس طرح سے بھی ایک انڈیویجول یا ایک گروپ کنٹرول میں رہتا ہے. تیسرا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس فارمل اینڈ انفارمل کنٹرول. فارمل کنٹرول ہوتا ہے
ڈیئر اسٹوڈنٹس فارمل کنٹرول ہوتا ہے کہ اس میں کچھ قوانین وہ جو ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں یا اس کو ریگولیٹ کرتی ہے کوئی اتھارٹی، لائک کوئی مطلب گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہو یا گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہو جو ریٹن ہو، مطلب ایک جو ریٹن سیٹ آف رولز. فار ایگزامپل ہم انڈیا میں کنسٹیٹیوشن ہے سیٹ آف رولز، تو ان قوانین کو ہم اس سوسائٹی کو، ہندوستان کی سوسائٹی کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو ان قوانین کو فالو جب ہم کریں تو یا اس طرح ان قوانین کے ذریعے سے جب ایک انڈیویجول کو کنٹرول میں رکھا جائے یا ایک سوسائٹی کو کنٹرول میں رکھا جائے تو اس کنٹرول کو ہم فارمل کنٹرول کہتے ہیں. اور انفارمل کنٹرول ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ کنٹرول جو انریٹن رولز کے بنیاد پہ یا لاز کے بنیاد پہ ایک انڈیویجول پہ ہو. فار ایگزامپل پیرنٹس ہوتے ہیں یا پبلک کو بھی، پیرنٹس بچے تھوڑی قوانین لکھ کے دیتے ہیں، وہ اپنے بچے کو یا اپنی اس انڈیویجول کو جو اس گھر میں رہتا ہے ان کو ان نصائح کے بنیاد پہ، یعنی نصیحتیں اس سے انہیں کی جاتی ہے اس پہ انڈیویجول کو، تو انہی کے بنیاد پہ اس کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے یا اس کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو دوسرا ہوتا ہے پبلک اوپینین. ہر کسی انڈیویجول کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں وہ کام کروں تو لوگ کیا سوچیں گے، تو ان لوگوں کے سوچنے کے ڈر سے وہ کنٹرول میں رہتا ہے یا اپنے اس بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کنٹرول کا انفارمل کنٹرول کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کانشیس اینڈ انکانشیس کنٹرول. کانشیس کنٹرول ہوتا ہے جو ہم مطلب سوسائٹی کو دیکھ کر یا دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، دوسرے لوگ جب قوانین فالو کرتے ہیں ان کو جب ایک انڈیویجول دیکھتا ہے تو ان قوانین کو وہ پھر فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کانشیسلی جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر جن قوانین کو فالو کرتا ہے. تو کانشیس ان کو ہم کانشیس کنٹرول، اس کو ہم کانشیس کنٹرول کہتے ہیں. اور انکانشیس ہوتا ہے جو ایک انسان خود بخود اپنا لیتا ہے. کچھ قوانین ہوتے ہیں مطلب سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، کپڑے پہننے کا طریقہ یا لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا ڈھنگ جو ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، تو ان کو خود بخود انسان کو پتہ ہوتا ہے جب وہ انڈیویجول دیکھتا ہے سوسائٹی کے لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کن کسٹمز کو فالو کرتے ہیں، کن ٹریڈیشنز کو فالو، کن رولز کو فالو کرتے ہیں، تو انہی رولز کو وہ بھی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ میں، یا انکانشیس اس کے غیر محسوس انداز میں وہ ان قوانین کو فالو کر بیٹھتا ہے. تو اس طرح سے بھی انکانشیسلی ان قوانین کو فالو کر کے انسان اپنے بیہیویئر کو ریگولیٹ کر سکتا ہے یا کر پاتا ہے. تو اس چیز کو ہم انکانشیس کنٹرول کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایجنسیز آف سوشل کنٹرول، یعنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ اس سوشل کنٹرول کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے لا، یعنی وہ لا جو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ایک انسان کیا، ایک انڈیویجول کے رائٹس کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے پنشمنٹس، اگر وہ اس کا ہم نیگیٹو کنٹرول کہتے ہیں، یعنی پنشمنٹس بھی وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ایک قانون سا ہوتا ہے، ایک ہم کہیں گے سیٹ آف رولز ہوتا ہے جن میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کے رائٹس کیا ہیں، وہ پھر انہی رائٹس کو حاصل کر سکتا ہے اس سوسائٹی میں، اور ان ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہی پڑتا ہے. اگر نہ کرے تو اس کے لیے پنشمنٹ رکھی جاتی ہے. تو یہ لا ہوتا ہے. تو لا ایک ایجنسی ہے جو سوشل کنٹرول کو ریگولیٹ کرتے ہیں یا سوشل کنٹرول کو ایک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک چائلڈ کو پریپیئر کرتے ہیں کس کے لیے کرتی ہے، کس کے لیے، سوشل لیونگ کے لیے، کہ آپ کو سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا، یا اس کے ہم کہیں گے اس کے ایٹیٹیوڈس کو، اس کے سمپلی اس کے بیہیویئر کو یہ مولڈ کرتی ہے. یہ ایجوکیشن کی ہوتی ہے جو اس کے بیہیویئر کو مولڈ کرتی ہے کہ اگر کہ آپ کو ایک سوسائٹی میں یا اس کی سمپلی اس کو مورل ایجوکیشن دے کر اس کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے. پبلک اوپینین میں نے ابھی بھی سمجھے کہ لوگ بھی ایک انڈیویجول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اپنی اوپینینز کے ذریعے سے، یعنی وہ جو اوپینین رکھتے ہیں، وہ جو خیالات رکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کو کس طرح سے ہونا چاہیے، پھر جو سوسائٹی کے انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ انڈیویجولز خود بخود ان قوانین کی پابند رہتی ہے. تو پبلک اوپینین بھی ایک امپورٹنٹ ایجنسی ہے، ایک بہت اہم ایجنسی ہے ایک سوسائٹی میں. اس کے بعد ہوتی ہے فیملی کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے ایک انڈیویجول کے بگڑنے یا سدھرنے میں.
اس ایک فیملی اپنے اس گھر کے اس ممبر کو سدھار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے. اگر سدھارنا چاہیے، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر فیملی اپنے وہ کانشیس طریقے سے بھی اور انکانشیس طریقے سے بھی اپنے اس گھر کے ایک ممبر کو سدھار سکتی ہے. اگر فیملی اچھی ہو تو انکانشیسلی ایک بندہ اچھا بن جاتا ہے. اگر فیملی تو خراب نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں کچھ ایسی بری عادتیں ہو تو خود بخود لگ جاتی ہے انکانشیسلی اس انڈیویجول میں وہ چیزیں، وہ بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس طرح سے یہ ہوتا ہے انکانشیس. اور دوسرا ہوتا ہے کانشیسلی. ایک فیملی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس گھر کے ممبر کو، پھر وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو کوئی بھی ہو، اس کو کانشیسلی اس میں وہ ویلیوز اور مورلز ڈیولپ کریں. تو اگر یہ فیملی کرتی ہے کام کرتی ہے تو اس کو ہم دین اٹ از این ایجنسی آف سوشل کنٹرول. ریلیجن ہوتا ہے یہ کانشیسلی بھی، اور یہ بھی کانشیسلی اور انکانشیسلی بھی، اور ایون پازیٹیولی اور نگیٹیولی بھی ایک اس سوشل کنٹرول کو اس سوسائٹی میں قائم کر سکتا ہے. ایک ریلیجن یعنی مذہب میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں قوانین دیے گئے ہوتے ہیں، مورل ایجوکیشن دی ہوئی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو جب ایک انڈیویجول جب ریلیجن کو فالو کرتا ہے تو کنٹرول میں رہتا ہے. اس کے بعد ہے مورلٹی جو میں نے ابھی کہا. مورلٹی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک انسان کی اخلاق جس کو ہم بولتے ہیں. تو اخلاق کی بنیاد پہ انسان کو جب یہ پتہ چلے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن ہو. ایجوکیشن سے ہی اس کو اچھے اخلاق مل سکتے ہیں. جب اس میں مورلٹی ہو، یا ہم کہیں گے مورلٹی کے کچھ اپنے قوانین ہوتے ہیں، یا مورلٹی خود بخود ایک ایجنسی ہے، تو اپنے آپ میں ہی ایک ایجنسی ہے. تو ایک ایجنسی ہونے کے ناطے یہ اس سوسائٹی کے بندوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ دین اٹ از آلسو این ایجنسی. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک. یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، لمبا نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو دوسرے طریقوں سے بھی پڑھو، دوسرے طریقوں سے بھی اس میں وہ چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں وہ سیکھ لو اور اپنے ذہن میں رکھو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی ہے. تھینک یو. جب تک ہم ملتے ہیں تب تک اسٹے سیف. May Almighty Allah bless you all. Thank you.